नाज़रीन, बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो पुराना ऑर्डर है वो तेजी के साथ टूट रहा है। तेजी के साथ ये ऑर्डर टूट रहा है जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रीजनली और ग्लोबली बनाया गया था, ये पारा पारा इस वक्त हो रहा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट्स का भी तूफान है और नए नए क्राइसिस भी जो वो खड़े हो रहे हैं। इस वक्त खतरात हैं कि एक फुल स्केल जंग जब वो दोबारा छिड़ सकती है, लेकिन अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक फुल स्केल वॉर जब वो छेड़ सके, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक पाइल उनके कम हो चुके हैं और एक मजीद जंग छेड़ कर भी उनके लिए हासिल उसूल इस जंग में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए खतरात मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक और जंग छेड़ सके। लेकिन जैसे ट्रम्प इंतजामिया ने पहले भी जमीनी हकायक को साइड पर फेंकते हुए सिर्फ इसराइल के लिए जंग को छेड़ा, तो इसराइल और एक गल्फ कंट्री है, काफी अमीर है, दौलतमंद है, वो भी चाहता है कि जंग छिड़े। तो इस वजह से कोई मिस कैलकुलेशन जब वो सुपर पावर की जानिब से हो भी सकती है, बट वो इस पोजीशन में नहीं है और मजीद जंग छेड़कर वो पहले से भी ज्यादा जो है वो मुश्किल पोजीशन में आ चुके होंगे और ईरान का पलड़ा उससे भी ज्यादा जो भारी हो चुका होगा। अच्छा, अब अमेरिका की जानिब से ईरानी बोट्स के ऊपर अटैक्स किए गए हैं, जिसको अमेरिका कह रहा है कि हमने जंगी कश्तियों के ऊपर अटैक किए हैं और ईरान बता रहा है कि उनके सिविलियंस इसमें शहीद हुए हैं और सिविलियन बोट्स के ऊपर ये अटैक हुए हैं। व्हाट्सएवर ये जंगी कश्तियां हैं या सिविलियन बोट्स हैं, ये सीज फायर की खुली खिलाफ वर्जी है। मतलब आपको किसने हक दिया है कि ईरान की बोट्स के ऊपर अटैक करना? वैसे भी आप देखेंगे पैसिफिक के अंदर और वेनेजुएला के इर्द गिर्द जिस तरह से अमेरिका पिछले एक साल से वहां पर डिफरेंट बोट्स को निशाना बना रहा है। आपको याद होगा वेनेजुएला का वो सारा क्राइसिस और कितनी ही कश्तियों को वहां पर जब निशाना बनाया जा चुका है ऑन द नेम्स ऑफ ड्रग स्मगलिंग। तो उनका इस हवाले से एक रिकॉर्ड भी मौजूद है कि वो इस तरह से कश्तियों को निशाना बना रहे हैं। बट यहां पर तो उनको जवाब मिलेगा और ईरान ने जवाब दे भी दिया है और मजीद भी वो जवाब देगा। अब ट्रम्प जो है वो दूसरे मुल्कों को अपील कर रहा है, जैसे उसने साउथ कोरिया को अपील की है कि वो आए और इस जंग को ज्वाइन करें। लेकिन मसला यह है कि दुनिया की इकलौती ब्लू वाटर नेवी वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को नहीं खुलवा सकी तो फिर साउथ कोरिया क्या कर लेगा और कोई दूसरा क्या कर लेगा? और आप जरा अंदाजा करें इस ट्रम्प इंतजामिया की इग्नोरेंस का, आप अंदाजा करें जिन मुल्कों की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी अमेरिका ने उठाई हुई है, अमेरिका उन्हीं मुल्कों से मदद मांग रहा है। अमेरिका जापान से मदद मांग रहा है, अमेरिका बहरीन से मदद मांग रहा है, और जो मुल्क सारे अंडे अमेरिका की टोकरी में डाल के बैठे हुए हैं कि अमेरिका ने उनको बचाना है, आज अमेरिका उनसे मदद मांग रहा है। तो इससे आप उनकी इग्नोरेंस का अंदाजा लगाएं। दूसरी बात यह है कि सुपर पावर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ना वो उनके लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट साबित हुई है, क्योंकि बाकी चीजों में तो वो कह सकते हैं हमने नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, फलाना कर दिया, फलाना कर दिया। ये तो एक ऐसी टेंजिबल चीज है जो दुनिया के सामने है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ कौन कंट्रोल करता है? जो कि इस जंग से पहले ईरान कंट्रोल नहीं करता था, आज ईरान कंट्रोल करता है। तो वो तरह तरह के टूल से ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं, ये ईरान के कंट्रोल में नहीं है, ये भी हमारे कंट्रोल में है। अभी उन्होंने क्या किया हुआ है पिछले 24-48 घंटों में, जो एक नई अटेम्प्ट उन्होंने की उसमें भी एम्बेरसमेंट हुई। इन्होंने पहले ये तासुर दिया कि हम जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे। एस्कॉर्ट में ये होता है कि टैंकर जा रहा है और उसके साथ वॉरशिप्स जा रहे हैं, जैसे आपने कॉन्वॉय देखा होता है, तो वैसे ये एस्कॉर्ट होता है। बाद में कहा कि नहीं, हम गाइड करेंगे। तो इस वक्त पता नहीं अमेरिकी जो वॉरशिप्स है वो कहां कितने दूर खड़े हुए हैं, और उन्होंने वहां पर खड़े होकर वो एडवाइस देते हैं कि वहां से ऐसे करके गुजर जाओ, ठीक है ना, मुफ्त मशवरे वो दे रहे हैं, एस्कॉर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि अमेरिका ने करना था और जो अमेरिका के बारे में इंप्रेशन था। तो एस्कॉर्ट नहीं कर रहे, गाइड कर रहे हैं, इसमें मजीद एम्बैरसमेंट हो रही है। लेकिन थ्रू देयर स्टेटमेंट्स वो ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं, हम एस्कॉर्ट ही कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि हमने कुछ टैंकर्स को वहां से एस्कॉर्ट किया है। ईरान ने कहा एक टैंकर भी यहां से नहीं गुजर सका, और किसी इंडिपेंडेंट सोर्स ने अमेरिका के इस दावे को तस्दीक नहीं की। इवन जो मैरीटाइम एजेंसी है उसने भी इस दावे की तस्दीक नहीं की। तो ये एक और एम्बैरसमेंट है, यानी वो इतने डेस्परेट हैं फॉर द इमेज ऑफ विक्ट्री कि कुछ मिले कि मैं फातेह हूं। आपको पता है रोज ट्रंप ऐसे दसियों ट्वीट करता है जिसमें बताता है कि मैं जीत गया हूं। जब अपनी जीत को इतनी बार बताना पड़े तो दैट मींस कि आप खुलकर समझ जाएं कि वो असल में शिकस्त है, जिसको बार बार बताना पड़े कि मैं जीत गया हूं। ईरान तो रोज नहीं कहता कि हम जीत गए। ईरान के वजीर खारजा जो है वो आज
چین جا رہے ہیں. چین اور ایران کے درمیان اس وقت بڑا ہائیسٹ لیول کے اوپر کوارڈینیشن ہے, اور یہ کوارڈینیشن جو ہے وہ امریکن ہیجمنی کو ڈائریکٹلی چیلنج کر رہا ہے. نہ وہ امریکہ کے سینکشنز مان رہے ہیں, نہ وہ امریکہ کے کسی پریشر کو خاطر میں لا رہے ہیں, نہ وہ امریکہ کے کسی ملٹری اٹیک کو خاطر میں لا رہے ہیں, نہ وہ امریکہ کے کسی بلاکڈ اور اکنامک میئرز اور ٹیرفز کو کسی خاطر میں لا رہے ہیں. تو ان دو ملکوں کا کلوز کوارڈینیشن, اور دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں چائنا نے ٹیرف کو اٹھا کر ساڑھ پر پھینکا اور ایران نے امریکی جو ملٹری پاور ہے اس کو ایکسپوز کیا. تو دونوں کے درمیان اس وقت بڑا کلوز کوارڈینیشن ہے. اچھا, جو سب سے زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے, جس کی بہت زیادہ تشویش ہے, وہ ہے ظاہر ہے ایران اور یو ای کے درمیان جو معاملہ ہے. یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے, اور او آئی سی کو, عرب لیگ کو, سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ جو حل کروایا جائے. لیکن اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یو ای جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو الائن کر چکا ہے ود اسرائیل. ایون وہ سعودی عربیہ سے بھی اپنے آپ کو دور کر چکا ہے, باقی او آئی سی ملکوں سے, عرب ملکوں سے بھی دور کر چکا ہے. اس نے بالکل اپنے آپ کو بہت کھل کر, اب تو یورپینز دور ہو رہے ہیں اسرائیل سے, اور یو ای نے بہت زیادہ اپنے آپ کو الائن کر لیا ہے اسرائیل کے ساتھ. ابھی جو یہاں سے مثال گئے ہیں اس کو بھی اسرائیلی ایئر ڈیفنس نے انٹرسپٹ کیا ہے. جو کل حملے یو ای پر ہوئے ہیں اس کو بھی اسرائیلی ایئر ڈیفنس نے انٹرسپٹ کیا. دیٹ مینس کہ آئرن ڈوم اور باقی ایئر ڈیفنس ابھی بھی وہاں پر موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج بھی وہاں پر موجود ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون کون سے مزید ایسٹ جو وہ ابھی بھی اسرائیل کے یہاں پر موجود ہیں. تو یہ اس لیے معاملہ خراب ہے. اب ایران نے ابھی تک سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی کہ ہم نے یہ اٹیک کیا, بٹ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا ہو. لیکن اگر ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے تو پھر اس کے مقاصد کیا ہیں اس کے اوپر ہم جب وہ تفصیلی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ معاملہ اچھا نہیں ہے. یو ای کا اسرائیل کے ساتھ الائنس بنانا, اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہمسایہ باقی ملکوں کو بھی مسائل ہوں گے, اور لانگ ٹرم مسائل ہوں گے, اور اسرائیل اس الائنس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا او آئی سی ملکوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے. ویسے یہ کوئی فطری الائنس نہیں ہے, مطلب یو ای اور اسرائیل کا کیا الائنس ہے؟ نہ کوئی ان کی ہسٹری شیئرڈ ہے, نہ ان کی کوئی جیوگرافی شیئرڈ ہے, نہ ان کے بارڈر ملتے ہیں, کچھ بھی شیئرڈ نہیں ہے. تو یہ کوئی الائنس نہیں ہے, کوئی فطری الائنس نہیں ہے. تو اسی لیے یعنی کہ آپ دیکھیں یو ای نے باقیوں سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا, اور وہ اسرائیل کے ساتھ آل دا وے جا چکا ہے, اور مزید اس میں باقاعدہ اور آفیشیل جو ایگریمنٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہے, اس کو اسرائیل بھرپور طریقے سے ایکسپلائٹ کرے گا اور آپس میں لڑوانے کی جب وہ کوشش کرے گا. اب اس سے او آئی سی اور عرب لیگ جب وہ کیسے نکلیں گے یہ بہرحال دیکھنا ہے. بحرین کے اندر جو ہے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اچھا, اب میں جو سب سے پہلے آپ کے سامنے بڑی ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹس رکھنے جا رہا ہوں, بڑی ہی غیر معمولی, وہ ہے امریکہ سے. فارمر پریزیڈنٹ اوباما, جس نے بہت سارے او آئی سی ملکوں کے اندر جنگیں چھیڑی, جو کہ ایران پر بھی حملہ کرنے جا رہا تھا, بٹ ایٹ دی اینڈ اس کو اندازہ ہوا کہ ایران کی جنگ امریکہ کے لیے کتنی ڈیزاسٹر ثابت ہوگی, اور اس نے ایٹ دی اینڈ آ کر ایران کے ساتھ جب وہ نیوکلر ڈیل کی, جو کہ بہترین نیوکلر ڈیل تھی, اور اس مسئلے کا آلموسٹ حل ہو چکا تھا, جس کو بعد میں آ کر ٹرمپ نے نتنیاہو کی وجہ سے کینسل کیا. اوباما ظاہر ہے کہ فارمر امریکن پریزیڈنٹ, اور بہت زیادہ ان کا انفلوئنس ہے امریکی سیاست کے اندر, اور ڈیموکریٹس کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. بہت ریئر ہوتا ہے کہ اس طرح سے ڈیورنگ دا وار اوباما جو ہے وہ آ کر کوئی بات کرے اس جنگ کے خلاف. اوباما جو ہے وہ کھل کر اس جنگ کے خلاف آ گئے ہیں. انہوں نے اس جنگ کو امریکی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف قرار دے دیا. یہ یعنی بہت بڑا یہ واقعہ, اور اس کے میں امیجیٹ اثرات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امیجیٹ اثرات, جب اتنے ہائیسٹ لیول کے اوپر بات ہو جائے کہ بھئی یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے, یہ جنگ امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ پھر جب ہائیسٹ لیول پر یہ بات ہوگی تو پھر پتہ چل گیا کہ آگے کس ڈائریکشن میں معاملات جانے ہیں. پھر سارے امریکہ کو پتہ چل گیا کہ اب معاملات اس ڈائریکشن میں جانے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ امریکی انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور جو انہوں نے اس سے بھی اگلی بات کی ہے, یعنی ٹرمپ انتظامیہ کو ایک بڑی ہی عجیب جگہ پر لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا اور ایکسپوز کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیم آرگیومنٹ جس کے تحت ٹرمپ انتظامیہ نے جنگ چھڑی ہے نتنیاہو کے کہنے پر, یہ سیم آرگیومنٹ نتنیاہو نے مجھے پیش کیے تھے اور کہا تھا کہ ایران پر حملہ کرو, اور میں نے ایران پر حملہ نہیں کیا. یہ بہت بہت اس کی امپورٹنس ہے. میں آپ کے سامنے ان کی پہلے کچھ باتیں رکھ دوں. نیو یارک ٹائم کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اوباما سیز نتنیاہو pushed same Iran war arguments to him and now to Trump. ریپیٹڈ اٹیمپٹس جو وہ کی گئی تھی نتنیاہو کی جانب سے مجھے کنونس کرنے کے لیے کہ میں ایران کے اوپر جو اٹیک کروں,
لیکن نیتنیاہو کے ساتھ جو ڈس ایگریمنٹس تھے وہ بالکل اسٹیبلشڈ تھے کہ یہ بالکل بوگس پلان ہے اور یہ امریکی انٹرسٹ کو سرو نہیں کرتا، بلکہ اس سے اسرائیلی مفادات یا نیتنیاہو کے کوئی ذاتی مفادات تو پورے ہو سکتے ہیں لیکن امریکہ کے اس میں کوئی مفادات نہیں۔ اور آج میری اس اسیسمنٹ نے بالکل درست ثابت کیا نتائج کو کہ میں ٹھیک تھا، جو میں نے کہا تھا کہ یہ امریکی انٹرسٹ میں جنگ نہیں ہے تو وہ آج جب درست ثابت ہوئی ہے، اور یہ جنگ بالکل بھی امریکہ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اور اوباما آلسو سٹریسڈ کہ یہ جو ٹرمپ بار بار ہاکش بیہیویئر رکھے ہوئے ہے ایران کے خلاف، بار بار وہ ایران جنگ کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ آپ اس کی لائن سنیے، یہ وہ شخص ہے جس نے بہت ساری جنگیں کی ہیں، پرنسپل آف ہیومن ڈگنیٹی کے یہ خلاف ہے۔ دیکھیں وہ اس کو جسٹیفائیڈ وار کہہ رہے ہیں، وہ اس کو ہالی وار کہہ رہے ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑی ایول کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اوباما کہہ رہا ہے کہ یہ بیسک ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے، اور یہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں یہ ہوبرس اینڈ پیور سیلف انٹرسٹ میں لیے جا رہے ہیں۔ بالکل اٹھا کے سائڈ پر پھینک دیا ٹرمپ انتظامیہ کو، اوور کانفیڈنس میں یہ فیصلے لیے گئے ہیں اور پیور سیلف انٹرسٹ میں، ذاتی انڈیویجول مفاد کے اندر، امریکہ فرسٹ میں یہ فیصلے نہیں لیے گئے، ذاتی مفاد میں اور اوور کانفیڈنس میں یہ فیصلے لیے گئے۔ اور یہ بات انہوں نے سنی، اگر یہی اپروچ جاری رکھی گئی تو یہ ان چیکڈ جو ایسکلیشن ہے یہ کنفرنٹیشن کا ذریعہ بن سکتی ہے انوالونگ میجر پاورز، اس کے نتیجے میں عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اوباما نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کا یہی بیہیویئر رہا تو پھر ایک عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ دیکھیں ایران جنگ کے بارے میں ہمیشہ یہ اسمپشن رہی ہے کہ اس سے ایک عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور یہ ون آف دا ریزن تھی کہ امریکہ اس جنگ میں کبھی نہیں گیا، اور چائنا اور رشیا اس جنگ میں انگیج ہو سکتے ہیں، یہ امریکہ کی اسسمنٹ ہمیشہ رہی ہے۔ اور اس وقت دیکھیں کہ چائنا نے ایک لائن یہ ڈرا کر رکھی ہے کہ وہ براہ راست امریکہ کے ساتھ جنگ میں نہیں جائے گا، لیکن اگر یہ جنگ پھیلتی ہے، اور اوباما بھی یہی بات کر رہا کہ اگر یہ ان چیکڈ ایسکلیشن جاری رہتی ہے تو پھر باقی پاورز انوالو ہو جائیں گے، اور یہی ہے۔ چائنا فی الحال یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں براہ راست نہیں آئیں گے، لیکن باقی ساری سپورٹ ہے، لیکن اگر جنگ اسی طرح سے پھیلتی رہی تو پھر چائنا کے لیے اس جنگ سے دور رہنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ بات اوباما کر رہے ہیں کہ میجر پاورز اس میں آ جائیں گی، عالمی جنگ جب چھڑ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ کل نیو یارک ٹائم کو ٹکر کارلسن نے انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ کو یرغمال قرار دیا، ٹرمپ کو غلام سلیو قرار دیا نیتنیاہو کا اور اسرائیل کا، اور آج اوباما یہ بات کر رہا ہے۔ یعنی اوباما کیا بات کر رہا ہے؟ امریکہ فرسٹ، اور ٹرمپ نعرہ لگا کر آیا تھا امریکہ فرسٹ کا، اور ٹرمپ کا یہ اوباما کا یہ کہنا کہ یہ امریکن انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں کرنا، دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو انہوں نے اسٹیبلش کر دی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ امریکہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں، وہ کبھی اس میں وہ جیت نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ نے جس بیانیوں کے اوپر یہ جنگ چھڑی ہے وہ سب پراپیگنڈا ہے، یہ کہ ایران سے نیوکلیر خطرہ ہے، یہ کہ ایران پہلے ہم پر حملہ کرنے جا رہا ہے، یہ کہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام ایسا ہے، یہ کہ ایران ہمارے اوپر نیوکلیر بم گرانے جا رہا ہے۔ جب اوباما یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیم آرگیومنٹس مجھے پیش کیے گئے تھے کہ ایران 2 ہفتے نیوکلیر سے دور ہے، تو آج 10 سال بعد انہی سیم آرگیومنٹس کے اوپر جنگ چھیڑی گئی ہے، تو دیٹ مینس کہ وہ جس بیانیے کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ گئی ہے وہ سارا بیانیہ جھوٹا ہے۔ اوباما نے یہ بھی ثابت کر دیا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ بات ہو جائے، اوباما آ گیا نا خود سامنے کہ یہ کہانی تو مجھے بھی سنائی گئی تھی، یہ سرکس تو میرے سامنے بھی لگائی گئی تھی، لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جنگ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور نہ آج یہ ہے، اور آج تو ثابت ہو چکا ہے۔ اور پھر اس نے ایکسپوز کر دیا کہ یہ تو ہم اسرائیل فرسٹ میں یہ سارے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب اتنے بڑے ہائیسٹ لیول پر یہ بات ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا ٹرمپ انتظامیہ کے لیے، اور اس کے ذرا اگلے اثرات دیکھیے، امیڈیٹ اثرات۔ ڈیموکریٹس اس وقت جو ہے وہ امپیچمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وائٹ ہاؤس جو ہے اس نے اپنے جو اپوائنٹیز ہیں، اپنے عہدیدار ہیں، ان کو بریفنگز دینا شروع کر دی ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ امپیچمنٹ ہونے جا رہی ہے، انویسٹیگیشنز ہونے جا رہی ہیں، سکروٹنی ہونے جا رہی ہے، ٹیسٹیمنیز لیے جائیں گے، کانگریس کے سامنے بلاوا ہونے جا رہا ہے، یہ سب ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ یہ ہیڈ لائن دیکھیے، واشنگٹن پوسٹ، وائٹ ہاؤس لائرز پریپیئر سٹاف فار ڈیلنگ ود ڈیموکریٹک کانگریس۔
کیسے آگے کرنا کیا ہے, آگے ہونے کیا جا رہا ہے, وہ ساری ان کو بریفنگ دی جا رہی, تیاری کروائی جا رہی ہے ان کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو IRGC کی جنگ ہے, ایران کی جو جنگ ہے, اس میں ایک پلر تو اکنامک ہے, ایک یہ ہے کہ ملٹرلی کیسے سامنا کرنا ہے, اور تیسرا پلر بھی ہے جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا, وہ ہے امریکن پالیٹکس, کہ امریکی صدر تک ریپلیس ہوگا اس جنگ کے ذریعے, اور پھر امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. جب جو صدر جنگ چھڑے گا اس کو ہی, جب وہی ریپلیس ہو جائے گا تو پھر آگے پالیسی ظاہر بدلے گی, اس جنگ کی وجہ سے ریپلیس ہوگا نا. تو امریکن پالیٹکس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس جنگ کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی آئسولیشن میں الگ سے واقعات نہیں ہو رہے ہیں. یہ ایران نے سوچا ہوا تھا کہ ادھر اکنامک برڈن آئے گا, ادھر ملٹری ڈیفیٹ ہوگی, تو اس کے براہ راست اثرات امریکی سیاست کے اوپر جب آئیں گے. سو امپیچمنٹ رسک ہے, یہ اپوائنٹیز کو بتایا جا رہا ہے, مطلب وہ سیکرٹری آف ڈیفنس بھی فارغ ہو سکتا ہے, کوئی اور عہدیدار بھی فارغ ہو سکتا ہے, اور ایکٹیولی ان کے خلاف انویسٹیگیشنز کی جائیں گی, اور ظاہر اس میں پھر ٹرمپ کو براہ راست سے وہ لنک کیا جائے گا. اور جو فارمر آفیشلز ہیں, یعنی جیسے اٹارنی جنرل کو فارغ کیا گیا ہے, اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے, باقیوں کو بھی بلایا جا سکتا ہے, یعنی جو ٹرمپ نے فارغ کیے ہیں ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے, باقی ڈپارٹمنٹس میں جن کو فارغ کیا گیا, اور جو فیڈرل ورکرز کو فارغ کیا گیا ہے کن بنیادوں پر کیا گیا ہے, اس پر انویسٹیگیشنز جو وہ ہونے جا رہی ہیں. پرائیویٹ بریفنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہیں ٹو پریپیئر اپوائنٹیز فار ہائٹنڈ کانگریشنل اوورسائٹ. اب کانگریس مکمل اوورسائٹ کرنے جا رہی ہے, ایک ایک چیز کے اوپر وہ نظر رکھیں گے, اور باقاعدہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نومبر کے اندر جو مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ میجورٹی ڈیموکریٹس حاصل کرنے جا رہے ہیں. یہ نتیجہ ہے. اور ذرا اگلی خبر بھی سن لیں. آج کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس جنگ کی جو کاسٹ ہے وہ $70 بلین ہو سکتی ہے. $70 بلین, جس کو پینٹاگن نے کانگریس کے سامنے جھوٹ بولا کہ $25 بلین ہے. 25 بھی بہت زیادہ ہے, لیکن آج یہ $70 بلین. رپورٹ ایسٹیمیٹ کہ US spending on the Iran conflict has surpassed $70 بلین. $70 بلین کو بھی یہ کراس کر رہی ہے. اور جب یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے, آپریشن ہم اینڈ کر رہے ہیں جیسے ٹرمپ نے بتایا ہے کانگریس کو, تو نہ ہی یہ جنگ کہیں ختم ہو رہی ہے, اور کاسٹ جو وہ $70 بلین سے اوپر جا چکی ہے. اور اوپر سے اوباما یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہی یہ امریکی انٹرسٹ میں ہے, اور یہ صرف اسرائیل کے لیے جنگ چھڑی گئی. اب ٹرمپ انتظامیہ کیا نیریٹو جب لے کر آئے گی, یعنی دیکھیں جو اس تناظر میں آخری بات پھر آگے بڑھتے ہیں کہ امریکہ میں آپ کو ایک کنسنسس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کون سا کنسنسس؟ کہ اس جنگ میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے, جو بھی پروپیگنڈا ہمارے سامنے رکھا گیا تھا یہ سب جھوٹ ہے, اور ایک مومنٹم ساتھ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے ایکٹیو سٹیپس لیے جائیں اس جنگ کو روکنے کے لیے. پہلے تو یہ کنسنسس ہونا تھا نا کہ بھئی ہاں واقعتاً یہ جنگ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے, وہ کنسنسس ہو گیا بہت حد تک. اوباما بھی آ گیا, ٹکر کارسن بھی آ گیا, بہت سارے ریپبلکنز بھی آ گئے. جو پیٹ ہیگسیت کی ہیئرنگ ہوئی اس میں بھی یہ پتا چل گیا کہ وہ بیسک کویسچن کے جواب ہی نہیں دے سکا. اور پھر اوپر سے یہ بڑھتی ہوئی کاسٹ, اوپر سے بڑھتی ہوئی مہنگائی, اوپر سے بڑھتی ہوئی انرجی پرائسز, یہ سب مل کر اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور ساتھ ایک مومنٹم بنا رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے. اچھا, اب جو ایرانی بورڈز پر حملے کیے گئے ہیں اس میں 5 سویلینز وہ مارے گئے ہیں, یہ ایران بتا رہا ہے. ٹرمپ ارج ساؤتھ کوریا ٹو جوائن دا وار, اور ساؤتھ کوریا میں آج میٹنگ ہو رہی ہے کہ جو ٹرمپ نے اپیل کی ہے اس کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی حالت نہیں ہے, مطلب کون ہے, کوئی نہیں آئے گا یہاں پر, اور جو آئے گا وہ زیادہ جب نقصان اٹھائے گا. مطلب ساؤتھ کوریا آ کر کیا کر لے گا. اور آپ دیکھیے کہ ٹرمپ انتظامیہ جس کے سامنے پرپوزل گیا ہے وہ اس پرپوزل کو ڈسکس نہیں کر رہی, بلکہ کہہ رہی ہے کہ ہم سٹریٹ آف ہرمز کھلوائیں گے جو وہ کبھی کھلوا نہیں سکتے. اب آ جائیے ذرا یو ای کے اوپر. بڑا اچھا ملک ہے, زبردست کنٹری ہے, بٹ پرابلم یہ ہے کہ جس طرح سے جیو پالیٹکس ایوالو ہو رہی ہے اس سے معاملات بڑے تلخ ہو رہے ہیں, بہت تلخ ہو رہے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے ایران نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یو ای جو ہے سٹنگ ان فریجائل گلاس ہاؤس وارنز ایرانین آفیشل, یہ شیشے کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو بس ایک پتھر کی ضرورت ہے. اتنی تلخ بات ہے. IRGC says no part of UAE will be safe. چونکہ اب یہ بڑی تلخ ہے نا, دیکھیں ایران پر حملہ ہوا, ان کے سپریم لیڈر شہید ہو گئے, اتنے باقی افیشلز مارے گئے, اتنے لوگ مارے گئے, اور پتہ چلا کہ حملے یو ای سے ہوئے, یو ای جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ الائنس بنا چکا ہے, تو معاملات بڑے تلخ ہو گئے. تو اب یہ ابھی تو ایران نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا, لیکن اگر یہ حملہ ایران سے ہوا ہے تو 2 بڑی ریزنز ہیں. پہلا یہ کہ
ایران کے پاس یہ ایویڈنس آ گیا ہے کہ ڈیورنگ دا وار یو ای نے ان پر اٹیک کیا, یو ای کے طیاروں نے براہ راست جا کر ایرانی آئی لینڈز کے اوپر اٹیک کیے ڈیورنگ دا وار. یہ ایویڈنس ان کے پاس آ گئے, یہ اس کا جواب جو انہوں نے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ایران نے ایک اکنامک بلاکڈ لگا رکھا ہے جس کا مقصد ہے کہ اکنامک پریشر ڈالنا, تو یو ای جو اوپیک سے الگ ہوا ہے اور وہ مزید آئل ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے, جس سے ظاہر ہے کہ اکنامک پریشر تھوڑا کم ہوگا, تو وہ فجیرہ کے ذریعے کرے گا اس آئل کو ایکسپورٹ, تو فجیرہ کے اوپر اس لیے اٹیک کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ دو مین ریزنز ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ایران کی فارن منسٹری کیا کہہ رہی ہے, اوپیک سے یو ای کی علیحدگی منفی اقدام ہے. تو یہ آپ کو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران اس کو پسند نہیں کر رہا ہے کہ یو ای کیوں نکلا ہے, کیونکہ مقصد ہی زیادہ آئل بیچنا ہے جس سے کہ اکنامک پریشر کم ہو. ایم بی ایس کا یو ای کے صدر کے ساتھ جب رابطہ ہوا ہے, یورپی یونین نے, باقیوں نے جب کنڈیم کیا ہے, سو یہ چیزیں جب وہ چل رہی ہیں. اب یہ اتنا حساس مسئلہ ہے, اس کو کیسے حل کیا جائے گا. ایران کے فارن منسٹر نے بتایا کہ یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے یہ بالکل فارغ ہے, اس کا کوئی نتیجہ جو نہیں نکلے گا. اور ایران سیز کہ چائنا اینڈ ایران آر اگنورنگ اینڈ ہیوملیٹنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس. بالکل ہم اگنور کر رہے ہیں, اور ایران اور چائنا جو ہے وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ امریکن پریشر جو ہے وہ کسی مطلب کام کا نہیں ہے, اس کا جو وہ سامنا کیا جا سکتا ہے. اور امریکن دھمکیوں کو وہ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں جیسے بیک گراؤنڈ کا شور ہوتا ہے, تو بس اس کو وہ اتنی اہمیت جو وہ دے رہے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجک سیٹ بیک سے زیادہ ایک پبلک امبیرسمنٹ بھی ہے گلوبل سٹیج کے اوپر, کہ کس طرح سے ٹریڈیشنل سینکشنز, تھریٹس, ملٹری پاور, بلاکڈ, یہ سب جو فارغ ہو رہا ہے. تو امریکی ہیجمنی جو ہے وہ ایروڈ کر رہی ہے. ابھی امریکہ نے کہا کہ ہم نے کچھ جہاز, مائسک جو کمپنی ہے اس کے جہاز گزارے ہیں. ایران نے کہا کہ کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزر سکا, اور کوئی افیشل جو ایجنسی ہے میری ٹائم کی, اس نے کبھی اس دعوے کو ابھی تک کنفرم نہیں کیا. مطلب کتنا ڈیسپریٹ ہے امریکہ کہ نہیں, ہاں ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کر رہے ہیں, ہم وہاں سے جہازوں کو گزار رہے ہیں جو کہ وہ نہیں گزار پا رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہمارے وار شپ داخل ہو گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم جہازوں کو اسکارٹ کر رہے ہیں. تو یہ حالت جب وہ بنی ہوئی ہے, تو ایک خطرہ ہے مس کیلکولیشن, جب بڑی مس کیلکولیشن جب وہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو آؤٹ پٹ ہے, جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہی آ رہے ہیں. کیا ملک ان کے ساتھ الائن کر رہے ہیں یا ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. راز روگا کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.